बिडिंग जो है वो आज होगी। 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल थे, जिसमें आरिफ हबीब ग्रुप, लकी सीमेंट ग्रुप और इसके साथ साथ एयर ब्लू की बोली जो है वो सबसे कम थी और बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क था। तो अगली स्टेज के लिए उन्होंने मज़ीद जो है वो अपनी बोली को बढ़ाया भी नहीं। मुकाबला जो है वो बेसिकली आरिफ हबीब ग्रुप और जो लकी सीमेंट कंसोर्शियम था उनके दरमियान ये चलता रहा और अल्टीमेटली आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में ये बोली लगाकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 75% हिस्से जो हैं, जो शेयर्स हैं, वो उन्होंने खरीद लिए हैं। और इसके साथ ही जो दीगर 25% है वो अगले 1 साल के अंदर आरिफ हबीब अगर ग्रुप चाहे तो हुकूमत से वो शेयर्स भी वो ले सकता है, लेकिन अभी तक जो है वो 25% शेयर जो हैं वो गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे। गवर्नमेंट को जो है इसमें से 10.2 अरब रुपए जो हैं वो मिलेंगे और बाकी पैसा जो है वो इस सिलसिले में जो पीआईए के शेयर्स हैं उस सिलसिले में जो है वो आगे जाएगा। अच्छा, अब जारी बात है इस बोली के बाद और ये नीलामी के बाद जो है वो एक डिबेट शुरू होगी। मैं जानता हूँ ये डिबेट शुरू होगी और सबसे बड़ी डिबेट ये होगी कि जनाब सस्ती बेचती। हमारे यहाँ पे एक आदत है, हमारे यहाँ पे कोई भी डील जब होती है तो जारी बात है उसके ऊपर सवाल उठते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी महंगी बेच दी, कुछ लोग कहते हैं सस्ती बेच दी। और नीलामियों और बेचने के हवाले से तो ऑलरेडी एक केस आप जानते ही हैं, और वो है तोशा खाना का केस कि उसमें चीज़ें किस तरह बिकी, कितने की बिकी, सस्ती बिकी, महंगी बिकी, वो मामला तो ऑलरेडी चल रहा है। तो पीआईए के हवाले से भी जो है ये डिस्कशन और ये डिबेट चलेगी, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। लेकिन ऑब्वियसली इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि पीआईए के बारे में कोई डाउट नहीं है कि ये सफ़ेद हाथी बन चुका था। एक ऐसा वक्त था कि इसमें तकरीबन 13-13.5 हज़ार मुलाजमीन जो है वो काम कर रहे थे, जबकि एक्चुअली इतनी बड़ी तादाद में इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब उसमें जो पीआईए के मुलाजमीन की यूनियन थी वो ये कहती थी कि जनाब अगर इतनी बड़ी तादाद में बेशक ये काम कर भी रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो स्टैंडर्ड है किसी भी एक जहाज़ को चलाने का, उसके ऊपर जो कॉस्टिंग आती है, पीआईए जो है फिर भी काफ़ी हद तक कॉस्ट फ्रेंडली थी। लेकिन हकीकत यह है कि पीआईए का एक जो दौर होता था, एक ऐसा टाइम था कि पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो है वो हमारे यहाँ पे आके पीआईए से सीखती थी कि एयरलाइन को ऑपरेट किस तरह करना है। लेकिन उसके बाद ये सियासत की नज़र हुई, ये एयरलाइन, इसके अंदर सियासी तौर पे भर्तियां हुई बहुत बड़ी तादाद में, और इसमें जो है वो सियासत ने बड़ा अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इनके अपने अपने यूनियन के अंदर जो है वो ग्रुप्स बने हुए थे जो इतने सालों के अंदर जो है यहाँ पे सियासत करते रहे। लोगों की भर्तियां होती रहीं, मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई। हमारे यहाँ पे जिस तरीके से पीआईए को ऑपरेट किया जाता था, मतलब ये सूरत हाल हो गई थी कि लोग जो है वो दुआ करते थे कि भाई असी टेक ऑफ तो कर रहे हैं, बस दुआ करो असी लैंड भी कर जाइए, मतलब अपनी जो मंजिल है उस पर किसी तरह पहुंच जाएं। तो पीआईए जो है वो और इस सारे अरसे के दौरान एक ऐसा सफ़ेद हाथी बन चुका था, ना इसका कोई स्टैंडर्ड रहा था। पूरी दुनिया के अंदर जो है जिस तरह एयरलाइंस ने अपने आप को इंप्रूव किया, चाहे वो एमिरेट्स की बात करें, आप कतर की बात करें, सिंगापुर की बात करें, इन तमाम एयरलाइंस ने जो है पूरी दुनिया में अपना लोहा बनवाया। और पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो एक ऐसी जगह के ऊपर है जहां पे एक बड़ा अच्छा ट्रांजिट रूट भी बन सकता था। पाकिस्तान जो है एक बहुत अच्छा ट्रांजिट रूट बन सकता था, लेकिन ट्रांजिट रूट्स जो हैं, मिसाल के तौर पर वो कौन से बने, वो दुबई बना, वो अबू धाबी बना, वो दोहा बना कतर, लेकिन पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट या इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जो है वो मुकाम हासिल ही नहीं कर पाया। अब खैर वो एयरपोर्ट की डिस्कशन अलग है और पीआईए की डिस्कशन अलग है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे गुलाम सरवर साहब जो साबका वफाकी वजीर थे बराए हवाबाजी इमरान खान साहब के दौर में, उन्होंने भी माशाल्लाह पीआईए का बेड़ा गर्क करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। जब उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पे जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंस ही 2 नंबर हैं या उनकी डिग्रियां ही जाली हैं, और उसके मुताबिक फिर यहाँ पे हमारी एयरलाइंस के जो रूट्स हाथ से निकले, ख़ास तौर पे वेस्टर्न रूट्स जो हाथ से निकले, बड़ा अरबों रुपए का जो है वो पाकिस्तान एयरलाइंस को नुकसान हुआ। पहले ही भट्ठा जो है वो बैठा हुआ था, माशाल्लाह इस किस्म के बयानात ने और उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब उसके बाद बड़ी देर से ये डिबेट चल रही थी कि जनाब पीआईए को बिक जाना चाहिए, पीआईए को बिक जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रेडिशनली जो है वो हमेशा इसकी मुखालफत करती आई है। जब उनका दौर होता था और जब भी ये बात होती थी कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीआईए जो है वो सेल होनी चाहिए, तो पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती थी कि जनाब हमारा तो नारे रोटी कपड़ा और मकान है, और अगर यहाँ पे हमने लोगों को निकाल दिया तो बेरोजगारी हो जाएगी, तो ये हो नहीं सकता, हम जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रेडिशनली हमेशा इसकी मुखालफत करती रही, लेकिन अल्टीमेटली बात सबको यही समझ आई कि जनाब जब तक इसको आप प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, जब तक आप इसकी नीलामी नहीं करेंगे, मामला हल नहीं होगा। ये एक सफेद हाथी है, सिर्फ पैसे लेता रहेगा। अब फर्क ये आएगा कि आरिफ हबीब कंपनी जो है, पहली बात तो ये आरिफ हबीब ग्रुप जो है
وہ پاکستان کا ایک جانا مانا گروپ ہے, اس کی بہت سے سیکٹرز کے اندر انویسٹمنٹس ہیں اور اسے کام کرنا آتا ہے. اگر اس نے یہ پی آئی اے ایئر لائن خریدی ہے تو وہ اس کو چلا کے بھی دکھائیں گے, آپریٹ کر کے بھی دکھائیں گے. جو سٹینڈرڈز ہمارے یہاں پہ جو صورتحال ہو جاتے ہیں, ہمارے یہاں تو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم ہے نا کہ اگر آپ نے کسی کو پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر اگر اس کو نکال دیا, وہ سیدھا کوڑ جاتا ہے, جا کے اسٹے آرڈر لے آتا ہے کہ جناب میری نوکری کو آپ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے. تو کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں تھے, سٹینڈرڈز نہیں تھے. یہاں پہ آپ کی بہت سی ماشاءاللہ ایئر ہوسٹسز جو ہیں وہ ان میں سے کئی جو ہیں وہ ڈرگز بھی اسمگل کرتی ہوئی پکڑی گئیں. کئی ایسے سٹاف ممبرز تھے وہ سلپ کر گئے, وہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر گئے, وہیں سے باہر نکل گئے. اس طرح کی بھی بہت سے واقعات جو ہے وہ پیش آئے اور بہت سے اس طرح کے حادثات ہیں. تو کم از کم اب جب یہ ایک پرائیویٹ بندے کے ہاتھ میں گیا ہے تو اللہ کرے کہ اب یہ جو ہے وہ امپروو کرے, سٹینڈرڈز کا امپروو کرے. بائی دا وے اس کے بعد ان کے مقابلے کے اندر ایئر بلو آئی, ایئر جنا آئی, اس کے علاوہ اور بھی ایئر لائنز آئیں لیکن وہ بند بھی ہوں گی. بھوجا ایئر لائن ایک ہوتی تھی اور اس کے علاوہ اور بھی ایئر لائنز ہوتی تھی لیکن وہ بند ہو گئی. اب سننے میں ویسے آ رہا ہے کہ اور بھی ایئر لائنز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آپریٹ کرنے لگی. تو پی آئی اے کے حوالے سے آج یہ ایک بڑا دن ہے کہ پی آئی اے کی بولی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بائی دا وے مشرف زیدی صاحب جو ترجمان ہے وزیر اعظم کے, انہوں نے کہا ہے جی آن دا ویری ڈے دیٹ دا bidding process for PIA is televised live, inshallah timeline for spectrum auction for 5G also announced. Alhamdulillah, painstaking policy deliberations and negotiations led by PM Shehbaz Sharif delivering outcomes. May Allah bless Pakistanis we ever improving order and opportunity. So جہاں پہ پی آئی اے کی بولی جو ہے وہ لگی ہے وہیں پہ 5G کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک ٹائم لائن آ گئی ہے کہ اس کی بھی 5G کا لائسنس جو ہے آپ یہ 5G کا تعلق آپ کے موبائل فون کے ڈیٹا کے ساتھ ہے جو آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں, یا تو آپ کے پاس 4G آ رہا ہوگا یا آپ کے پاس LTE آ رہا ہوگا. اب 5G جو ہے وہ ان دونوں سے بھی بہت تیز سروس ہے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ اب لائسنس پروسیس جو ہے اس کا سٹارٹ ہونے والا ہے. اور اگر وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو انٹرنیٹ صارفین کے لیے جو ہے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہوگی. لیکن ہمارے یہاں پہ پھر انٹرنیٹ سینسرشپ کا ایک اور مسئلہ ہے, لیکن البتہ سپیڈ جو ہے وہ کافی اس سے امپروو کر جائے گی. اچھا جی, اس کے علاوہ اڈیالہ جیل کے باہر سے جو ہے وہ یہ رپورٹ ہے کہ جناب عمران خان سے ملاقات کے لیے ان کی بہنیں علیمہ خان, ڈاکٹر عظمیٰ, نورین خان گورکھپور ناکے پر پہنچی اور پیدل جیل کی طرف روانہ ہوئی. علیمہ خان کی قیادت میں تمام کارکن جو ہے گورکھپور ناکے سے پیدل روانہ ہوئے. تینوں بہنوں نے چھوٹے جلوس کے ساتھ جو ہے فیکٹری ناکے پر وہاں پہ پہنچی. پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر کے روڈ بلاک کر کے مکمل اسے سیل کر دیا. علیمہ خان, ڈاکٹر عظمیٰ, نورین خان فیکٹری ناکے پر بند ہو گئیں. کارکنوں نے نعرے بازی کی. بعد میں ملاقات نہ ہونے کے اوپر جو ہے وہ ان کی بہنوں نے دھرنا دے دیا. ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ, جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو یہ دھرنا اس وقت ابھی بھی وہاں پہ جاری ہے. اور سلمان اکرم راجہ اور شفیع اللہ جان وہ بھی اسی فیکٹری ناکے کے اوپر ان کی بہنوں کے ساتھ جو ہے وہاں پہ موجود ہے. علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا فیکٹری ناکے پر انہوں نے کہا کہ جی ہر منگل کو روکتے ہیں, بانی سے خوفزدہ ہو چکے ہیں, یہ آئین اور قانون توڑ چکے ہیں. انہوں نے بانی کو قید تنہائی میں رکھا ہے. پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر کیوں قید تنہائی میں ہے یہ نہیں بتا سکتے. میں نے کہا تھا کہ بانی نے سہیل آفریدی کو کہہ دیا ہے کہ تیاری پکڑو, سڑکوں پر نکلیں گے. ابھی آخری بار سلمان صفدر عمران خان سے ملنے گئے تھے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا. علیمہ خان نے کہا کہ اب جب عمران خان نے پیغام دے دیا تو اب کوئی مذاکرات کا کہے گا تو وہ بانی کی پارٹی کا نہیں ہوگا. ہم یہاں ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں, ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں ہمارا آئینی حق چھینا جا رہا ہے, بانی پر مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے. بشرا بی بی کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, ہم بانی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. سوال ہوا کہ احتجاج کی کال دی جائے گی تو نمائندگی کون کرے گا اگر آپ لوگوں کی طرف سے کال آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں, ہم تو یہاں اپنی ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں. صحافیوں کے سوال کے اوپر ایک موقع پہ وہ گرم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو سوال دے کر یہاں پہ بھیجا جاتا ہے, کس کو اس کو کہا گیا ہے مجھے پتا ہے. جس دن بانی کال دیتا ہے تو مذاکرات کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ ان سے کیا بات کریں, یہ تو ملازمت کر رہے ہیں, اگر کوئی بات کرنا چاہے تو بتائے ہمیں. ہمارے بھائی کو قید تنہائی میں کیوں رکھا ہے, ہمارا بھائی جیل میں ہے, اس سے بات کر لیں, ہم جو مرضی بات کر لیں. کون سا قانون کہتا ہے کہ ہم بات نہ کر سکیں؟ چوری شدہ مینڈیٹ والے ہمیں کہیں گے کہ ہم بات نہ کریں, ہم کوئی غیر آئینی کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کو مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے, یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور خبر ہے وہ جناب جو دیگر رہنما تھے اس میں بیرسٹر گوہر علی خان جن کا نام آج لسٹ میں شامل تھا پی ٹی آئی کے چیئرمین, ان کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی. انہوں نے کہا جی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس پر علیمہ خان کا موقف موجود ہے, میں کوئی بات نہیں کروں گا. اچکزئی کے پاس اگر مینڈیٹ موجود ہے تو ضرور بات کر لیں, میرے پاس جو تحریری طور پر موجود ہے اس کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس ہی مذاکرات کریں, اگر مذاکرات نہیں کرنے تو نہ کریں.
یہ اختیار بھی ان کے پاس ہے. اگر علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ کسی اور کے پاس مذاکرات کے اختیارات موجود نہیں ہیں تو اور کوئی میسج آیا ہوگا. مسائل بڑھ رہے ہیں, ملک پہلے مشکلات سے دوچار ہے, کچھ نہ ہو تو سال ختم ہونے سے قبل ملاقات ہونی چاہیے. بہنوں کی ملاقات پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. بشرا بی بی کی فیملی کو بھی ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی پچھلے کافی عرصے سے ایسے ہو رہا ہے, دل کرے ملاقات کراتے ہیں, نہیں تو نہیں, ملاقات نہ کروانا غیر قانونی عمل ہے. اس کے علاوہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے البتہ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا آج کل پی ٹی آئی اور ان کے ساتھی ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں, اگر وہ سنجیدہ ہیں تو حکومت پاکستان بھی بات چیت کے لیے تیار ہے. میں اسمبلی میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے تو حکومت بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے. غیر قانونی مطالبات اور بلیک میلنگ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. جو جائز معاملات ہیں صرف ان کی روشنی میں ڈائیلاگ آگے بڑھ سکتا ہے. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ضروری ہے. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے آج ایک خبر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اپوزیشن کی 2 روزہ یہ جو ابھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں اگرچہ مذاکرات کے آپشن کے اوپر بات کی گئی, تاہم یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ضائع شدہ موقع ثابت ہوئی, کیونکہ علامہ ناصر عباس کی سربراہی میں باضابطہ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کی پی ٹی آئی کی تجویز حتمی اعلامیہ میں شامل نہ ہو سکی. ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت چاہتی تھی کہ کانفرنس میں علامہ ناصر عباس کی سربراہی میں کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا جائے جو تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر کے منظم مذاکراتی عمل کا آغاز کرے. تاہم اگرچہ اعلامیہ میں مذاکرات کے حق میں ایک عمومی شق جو ہے وہ شامل کر لی گئی, لیکن مذاکراتی کمیٹی کی مخصوص تجویز محمود خان اصغری کی مخالفت کے باعث شامل نہ ہو سکی. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سینئر رہنما اسد کیسر نے مذاکراتی کمیٹی کے قیام کی بھرپور حمایت کی. سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر بھی اس تجویز سے متفق تھے. اندرونی سطح پر اس حمایت کے باوجود اعلامیوں کو حتمی شکل دیتے وقت یہ تجویز نکال دی گئی. دلچسپ امر یہ ہے کہ مذاکرات سے متعلق شق بھی ابتدا میں اعلامیہ کے حتمی مسودے کا حصہ نہیں تھی. پی ٹی آئی رہنماؤں نے اس پر زور دیا کہ مذاکرات کا آپشن لازماً شامل کیا جائے, جس کے بعد مشاورت کے نتیجے میں یہ شق شامل کی گئی. تاہم اصغری نے موجودہ حکومت میں بیٹھے ان کے بقول عوامی مینڈیٹ کے چوروں سے باضابطہ بات چیت کی مخالفت کی, جس کے باعث کسی بھی مذاکراتی کمیٹی کے اعلان کا امکان جو ہے وہ ختم ہو گیا. کانفرنس میں شریک بعض شرکا کے نزدیک یہ موقف تضاد کا شکار نظر آیا, کیونکہ محمود خان اصغری عوامی سطح پر نون لیگ کے قائد نواز شریف اور جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کی اپیل کرتے رہے ہیں, لیکن اسی 2 روزہ کانفرنس کے دوران موجودہ حکومت سے بات چیت کی مخالفت کرتے دکھائی دیے ہیں. کانفرنس کے دوران بیرسٹر گوہر علی خان یہ اعتراف کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ گزشتہ 2 برسوں میں اپوزیشن نے نمایاں طور پر جو ہے سیاسی میدان کھو دیا ہے, وہ اپنے طے شدہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے. اس کے علاوہ طارق فضل چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما, وہ کل ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی 8 فروری تک عمران خان سے ملاقاتیں جو ہیں وہ بند رہے گی. انہوں نے ڈیٹ بھی باقاعدہ طور پہ اناؤنس کر دی ہے. اب 8 فروری جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ 2024 کو 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے تھے, اور 8 فروری 2026 کو جو ہے اس الیکشنز کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے. تو اس کے اوپر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیٹ تک عمران خان صاحب سے ملاقاتیں جو ہیں وہ بند ہیں. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں نے اختیارات اور فنڈ نہ ملنے کے اوپر جو ہے صوبائی حکومت کے خلاف آج احتجاج کیا ہے. خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نمائندے احتجاج کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے پہنچے. پولیس نے احتجاج کے شرکا کو پارلیمنٹ کے باہر روکا. پارلیمنٹ کے باہر بلدیاتی نمائندوں کی خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی. شرکا نے بلدیاتی ادارے غیر فعال, اختیارات اور وسائل کی عدم منتقلی پر تحفظات کا اظہار کیا, اور پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے سیکیورٹی سخت ہوئی تھی اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہاں پہ موجود تھی. اس کے علاوہ پچھلے دنوں سینیٹر پلوشا خان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر, ان کی نوک جھونک ہوئی تھی علیم خان صاحب کے ساتھ ایک کمیٹی کے اجلاس کے اندر. تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے وفاقی وزیر مواصلات کے خلاف علیم خان کے خلاف جو ہے تحریک استحقاق وہاں پہ دائر کر دی ہے, اور قائمہ کمیٹی اجلاس میں وزیر مواصلات کے نامناسب رویے پر شدید اعتراض اٹھایا گیا ہے. سینیٹر پلوشا خان نے کہا ہے کہ عوامی فنڈز پر سوالات کے دوران وزیر کی جانب سے دھمکی آمیز زبان استعمال کی گئی. کمیٹی کے دوران وفاقی وزیر جناب عبدالعلیم خان نے ایک ایجنڈا آئٹم کے جواب میں نہایت نامناسب اور انتقامی رویہ اختیار کیا. ہدیرہ ڈرین تا ٹھوکر نیاز بیگ منصوبے پر عوامی خزانے سے خرچ ہونے والے کروڑوں روپے کے بارے میں وضاحت طلب کی گئی. عوامی فنڈ سے متعلق سوالات کے دوران وزیر نے کمیٹی کے سامنے جواب دہی قائم کرنے کے بجائے چیخو پکار شروع کر دی. کمیٹی کے اراکین اور دستخط کنندہ کے خلاف توہین آمیز اور دھمکی آمیز زبان استعمال کی گئی. کسی بھی آخر میں وہ کہتی ہیں جی کسی بھی آوارہ جانور نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی تو ٹیکے اس آوارہ جانور کو لگیں گے. اب یہ کس کے لیے تھا, میرے خیال میں ڈیکوڈ آپ اس کو خود ہی کیجئے کہ پلوشا خان صاحب نے یہ کس کے لیے لکھا ہے. اس کے علاوہ
پنجاب سے متعلق جناب مسائل کی سنوائی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے اب لاہور میں اپنا آفس کھول لیا ہے. اب ویسے آپ کو یہ بڑی عام سی بات لگے گی لیکن اس کے بڑے ڈائنامکس ہیں, وہ میں آپ کو وجہ اس کی بتاتا ہوں. لاہور میں چمبا ہاؤس پبلک افیئرز یونٹ جو ہے وہ وزیر اعظم آفس ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور وزیر اعظم آفس کی جانب سے اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی 2 کوآرڈینیٹرز جو ہیں وزیر اعظم کی طرف سے اس آفس میں بیٹھیں گے اور اس میں وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے پبلک افیئرز یونٹ عمران گرایا اور کوآرڈینیٹر برائے سیاسی امور توصیف شاہ, انہیں کہا گیا ہے کہ جی وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چمبا ہاؤس میں بیٹھیں گے اور دونوں کوآرڈینیٹرز جو ہیں عوامی شکایت کی سنوائی کریں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف کو مسلسل آگاہ کریں گے. اب میں آپ کو خبر کی بنیاد کے اوپر یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پچھلے جب سے الیکشنز ہوئے ہیں, جب سے یہ حکومتیں بنی ہیں, تب سے لے کر اب تک مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنی ٹیریٹری کے حوالے سے بڑی ہی سینسیٹیو ہیں. وہ باہر سے کسی کو کوئی اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کرنے نہیں دیتی. ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس یا شہباز شریف صاحب پنجاب کے معاملات کے حوالے سے بالکل الگ تھلگ تھے. وہ کوئی انٹرفیرنس نہیں کرتے تھے, بلکہ 2-4 موقعوں کے اوپر تو اس طرح بھی ہوا کہ جب وہ یہاں پر آئے تو مریم نواز صاحبہ نے ایکچولی ان کا استقبال بھی نہیں کیا. مطلب ان کو, ورنہ عام طور پہ پرائم منسٹر جب بھی کسی صوبے میں جاتے ہیں, اب ہے تو ٹھیک ہے ان کی بھتیجی ہیں لیکن اس کے باوجود ایک پروٹوکول ہوتا ہے, لیکن وہ جو ہے وہاں پہ نہیں گئیں اور ان کا انہوں نے کسی قسم کا کوئی استقبال نہیں کیا. تو وہ اپنی ٹریٹری میں رہتے تھے یا اپنی ٹریٹری میں رہتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ ایک وزیر اعظم ہاؤس کا ایک آفس جو ہے وہ یہاں پہ اب کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ لوگوں کی سنوائی ہوا کرے گی. ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے چند دنوں سے مختلف سیاسی حلقے جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ موجودہ پنجاب حکومت کے حوالے سے چند ریزرویشنز ہیں کہ جس طریقے سے وہ پرفارم کر رہی ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. اور ابھی ہم نے 24 گھنٹے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ پراپرٹی کے حوالے سے جو ایک آرڈیننس آیا تھا اس کے اوپر جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں نیلم صاحبہ, انہوں نے بڑا سخت قسم کا جو ہے موقف لیا. حکومت کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا, بلکہ چیف سیکرٹری کو بھی جو ہے انہوں نے کافی سنائی ہے. آج عظمہ بخاری صاحبہ ایکچولی پنجاب اسمبلی میں کھڑی ہوئی تھیں, وہ اس کے اوپر کافی چیخو پکار کر رہی تھیں, لیکن بہرحال اب مطلب اے والی چیف جسٹس انہوں نے بھی لڑ پڑنا ہوئی تو مطلب کسی کے ساتھ صلح بھی کر لیا کرے, ہر ایک سے لڑائیاں جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جناب یوٹیوبر ڈکی بھائی, ان کے جناب یوٹیوب اکاؤنٹس اور سامان کی سپرداری کے معاملے پر عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے ڈکی بھائی کا یوٹیوب چینل اور موبائل فونز سپرداری پر دینے کی استدعا جو ہے وہ مسترد کر دی ہے اور ان کی جامع تلاشی کے دوران برآمد ہونے والی 19 اشیاء جو ہیں وہ انہیں سعد الرحمان یا ڈکی بھائی کو جو ہے واپس کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ جناب بنگلہ دیش سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کرنے والی انقلاب مانچا نامی طلبہ تحریک کے نوجوان رہنما ہادی عثمان کے قتل میں ملوث 2 افراد کی شناخت جو ہے وہ فیصل کریم مسعود اور محمد عالمگیر شیخ کے نام سے کی جا رہی ہے. شریف ہادی عثمان کو رواں ماہ ڈھاکہ میں اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ ایک مسجد سے باہر نکل رہے تھے.